शालोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हमारी जो संगति है, शिरकत है, बाप के कलाम के साथ है, बेटे के कलाम के साथ है, रूहुल कुद्स की मदद से, मुकाशफा की रूह से और मसीह यीशु के फजल और सच्चाई के अधीन आज का जो उपदेश है बागे अदन यानी आज का बागे अदन पर निर्धारित है। आज का बागे अदन क्या है, हम किस तरह पहचानेंगे, किस तरह जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जो कोई मसीह में है नया मखलूक है, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। तो फिर न्यू क्रिएशन अदन बाग है। मसीह में नई सृष्टि, नया मखलूक है मसीह में। जैसे पहले आदम बाग अदन में था, वैसे ही नई सृष्टि, नया मखलूक, नई क्रिएशन, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि वो मसीह में है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और बशर्ते कि खुदा की रूह तुम्हें बसी हुई है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। और जिसमें मसीह की रूह नहीं वो आदम की तरह बागे अदन से निकाला हुआ है, जैसे आदम बागे अदन से निकाला गया। क्योंकि आदमी का सर मसीह है, मसीह का सर खुदा है। और जिसमें मसीह की रूह नहीं उसमें खुदा भी नहीं। और जिसमें खुदा नहीं मसीह के वसीले वो खुदा का भी नहीं। और जो खुदा का नहीं वो किसी का नहीं, यानी बागे अदन से निकाला गया पहले आदम की तरह। और खुदा ने बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबत की पहचान का दरख्त भी लगाया। हयात का दरख्त यानी ज़िंदगी का दरख्त, वो है मसीह यीशु। मसीह यीशु क्या है? मसीह यीशु है फजल और सच्चाई। और फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। और नेकोबत का दरख्त क्या है? वो कौन है? शरीयत, गुनाह और मौत की शरीयत। और शरीयत जो थी वो मूसा की मार्फत दी गई, यानी 10 हुक्म, 10 अहकाम, यानी नेकोबत की पहचान का दरख्त। और खुदा कौन से दरख्त को खाने से, किस दरख्त से खाने से पहले आदम को यानी इंसान को मना किया था? नेकोबत के दरख्त का फल खाने से। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खा सकता है, लेकिन नेकोबत की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। और बीच में शरीयत अब मौजूद हुई ताकि कसूर ज़्यादा हो जाए। क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने यानी मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत यानी मूसा की शरीयत यानी नेकोबत की पहचान के दरख्त शरीयत से आज़ाद कर दिया। लेकिन वो चलाक सांप और जो अपने बाप शैतान से, वो आज भी जो उसकी नस्ल में से हैं वो यही कहते हैं कि 10 हुक्मों की धार्मिकता में चलो, 10 हुक्मों की आज्ञाओं को पालन करो। जो अपने बाप अबलीस से हैं
اس چلاک سانپ کے بچے ہیں، وہ اپنے باپ کی باتوں کی اگوائی کرتے ہیں۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ وہ بھی آج یہی کہتے ہیں کہ اگر 10 حکموں کی دھارمکتا میں چلو گے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، حکموں کو پورا کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ اب جس کے دل میں شریعت ہے اس کی زبان میں موت ہے، اور جس کے دل میں فضل اور سچائی ہے اس کی زبان میں زندگی ہے۔ آدمی اپنے کلام کے پھل سے اچھا کھائے گا، لیکن دگے بازوں کی جان کے لیے ستم ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی اپنے منہ کے شبدوں سے۔ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ تم جو شریعت کے وسیلے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا، اور اسی طرح مسیح شرشت میں وہ دریا ہے، روح القدس پوتر آتما، اور پھر ہے مددگار جسے آدم نے عورت کہا۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ لیکن جب انہوں نے یسوع کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے، اور اس کی گواہی سچی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔ بس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا کہ جس کسی بادشاہت میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس کسی شہر گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہے، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ مسیح یشوع یعنی بیٹا باپ کی مرضی کو عزیز رکھتا ہے، باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہت میں پھوٹ پڑنے کا کارن کیا ہے؟ جو اپنی مرضیاں خدا میں پوری ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں، جو بابل کی برج کی طرح اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، باپ کا نہیں۔ اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ اور انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے، ناٹ خدا کے واسطے،
اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائے اور یہاں اپنا نام کرے، نہ کہ خدا کا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز ہے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا ہے۔ آج بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسیح میں اکٹھا ہو کر اپنا ہی گروپ بناتے ہیں، گروپ بنا کر اپنی ہی مرضی سے کہتے ہیں کہ ہم خدا میں یہ کریں گے، ہم خدا میں وہ کریں گے، تو وہ بابل کے برج کے ہی لوگ ہیں، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پرگندہ کیا۔ کوئی کہتا ہے توبہ کا بپتسمہ ہے، اور بپتسموں کے لے کر اپنی اپنی دھارنائیں، یعنی مطلب خدا کی بادشاہت میں پھوٹ پڑنے کے کارن، اور کسی کی کلام کو لے کر اپنا اپنا پروسپیکٹیو ہے۔ پھر روح القدس ہی پتہ نہیں کتنی طرح کا ہے اور کس کس طرح سے لوگوں پر اترتا ہے۔ اور پھر کچھ تو داؤد کے فالوور ہیں، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا نا۔ اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مویا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک شریروں میں موجود ہے۔ نہ تو داؤد کے نام سے نجات ہے، نہ داؤد کا نام بخشا گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ وہ نام ہے مسیح یسوع، واحد نام، خدا کا بیٹا، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جس پر چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو، خود کو اس پر زندہ ظاہر کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اور کوئی ایلیا کے حق میں گواہی دیتا ہے، کوئی موسیٰ کے حق میں یعنی شریعت 10 حکم، کوئی آج کے چرچوں کے حق میں گواہی دیتا ہے، کوئی انسانوں کے حق میں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے، کوئی اپولس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولس تمہاری خاطر صلیب دیا گیا؟ یا تم نے پولس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی مطلب شروعاتی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے جس کو انگلش میں لے ہینڈ کہتے ہیں، اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، خدا چاہے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ وہ جو بنیاد ہے مسیح کی تعلیم کی شروعاتی باتیں، ابتدائی باتیں، اور وہ جو بنیاد ہیں خدا کی عدالت کی تعلیم کی بنیاد ہے، دوبارہ نہ ڈالیں۔ اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے کہ وہ بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دے کر اعلانیہ جلیل کرتے ہیں۔ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا؟ مردہ کاموں سے، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔
کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اور کوئی ورشپ کے حق میں گواہی دیتا ہے۔ اگر دھارمکتا ورشپ سے ہوتی تو ضرور وہ داؤد کے نام سے ملتی، ورشپ کرنے پر ملتی، اور داؤد کے نام پر ملتی۔ پھر یسوع کو کیا ضرورت تھی اتنا دکھ سہنے کی، اور ان کی قربانی پھر ضائع ہوتی ہے اگر دھارمکتا ورشپ سے تھے، اگر دھارمکتا ورشپ سے ہے تو دھارمکتا ایمان سے ہے، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی نہ تو آدم ذات کے لیے دکھ سہا، نہ کوڑے کھائے، نہ مکے کھائے، نہ کیل ٹھکوائے، نہ صلیب دیا گیا، صرف ایک واحد شخص ہے، یسوع مسیح۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی بدن ہے، اور ایک ہی روح۔ چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ خداوند ایک ہی ہے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، وہ ہے روح القدس اور مسیح یشوع، اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ چنانچہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو مسیح کلیسیا کو موسیٰ کی شریعت یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا ماننے میں بہت سکھایا ہے اور بہت سنایا ہے، بہت زور لگایا ہے۔ 10 حکموں کی دھارمکتا شریعت، اور کچھ لوگوں نے تو زبانی یاد بھی کر لیے ہوں گے 10 حکم۔ تم یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں، مطلب 10 حکموں کو ماننے سے نہیں، بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، دھرمی ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یشوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ مگر مسیح کی شریعت کا کیا؟ زندگی کی روح کی شریعت۔ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں، بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یکدل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔